अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर, बर्रार और बस्ती, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, ये क्या नाम हुआ, ये क्या टाइटल हुआ। और उसके साथ साथ वीर ज़ारा का कहाँ से ज़िक्र आ गया जो इंडियन फिल्म थी। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं इसको खोलना चाहता हूँ, इस राज को। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरी बात को ज़रा सुनिएगा। आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे। बाबर, सैयद बाबर अली हैं जो हमारे मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैकेजेस के मालिक हैं, नेस्ले के मालिक हैं, लम्स के ओनर हैं। बर्रार दूसरा मैंने नाम यूज़ किया। बर्रार कौन है जी? सरदार हरचरण सिंह बर्रार, ये दूसरा शख्स है जिसको मैंने ज़िक्र किया है। और तीसरा ज़िक्र है बस्ती। तो बस्ती का मैंने क्यों बीच में डाला है, मेरा ख्याल है इसको सस्पेंस रहने दें, आखिर में इस पे बात करते हैं। तो बाबर अली का मैंने यहाँ पे ज़िक्र क्यों किया है और बर्रार का ज़िक्र क्यों किया है? ये दोनों दोस्त थे, एक मुसलमान और एक सिख, एक फ़िरोज़पुर के रहने वाले, एक लाहौर के रहने वाले, एक इंडियन साइड पे रहने वाले और एक पाकिस्तान वाली साइड पे रहने वाले। ये कहानी है पार्टीशन की, ये कहानी है दो दोस्तों की, एक सरहद के उस पार और एक सरहद के इस पार। बाबर सरहद के इस पार, बर्रार सरहद के उस पार। ये कहानी है एक सिख और मुसलमान की दोस्ती की। ये सबक है ह्यूमैनिटी के लिए कि ह्यूमैनिटी जो है वो पहले आती है और नेशनैलिटी बाद में आती है। पहले इंसानियत आती है, फिर बाउंड्रीज़ आती हैं। ये कहानी है इंडिया पाकिस्तान की, ये कहानी है अच्छी यादों की और हमारी तलखियों की। ये दोस्तियाँ अब भी कायम रह सकती हैं, जैसे कि मैं इस आपके टॉक में बाबर अली की और बर्रार की दोस्ती का ज़िक्र करने लगा हूँ। ये 70 साल दोस्ती कायम रही है और इट्स अमेजिंग। उनकी दोस्ती में कितनी डेप्थ थी, कितनी सिंसेरिटी थी, वो आपको इससे अंदाज़ा होगा और उसको मैं फिर इंडिया पाकिस्तान पे अप्लाई करूँगा। तो पिछले हफ्ते बाबर अली ने एचिसन कॉलेज के अंदर, जिसमें ये दोनों क्लास फेलो थे, बर्रार भी और बाबर अली भी, और ये दोनों 1930s में इन्होंने एचिसन में एडमिशन लिया था। और बर्रार का, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, ये सिख थे और इनका ताल्लुक़ एक फिडल क्लास से था और ये फ़िरोज़पुर से एचिसन में इनका एडमिशन हुआ था, वो ज्वाइन करने आए थे और वहाँ पे ये बेस्ट फ्रेंड बन गए। और यहाँ तक कि उन्होंने पिछले दिनों जो बाबर अली ने एक क्लासरूम बर्रार की याद में उनके नाम डेडिकेट कर दिया। तो ये यहाँ से बात आगे मैं छेड़ने लगा हूँ कि इस वाक़े को 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन बाबर ने अपने बर्रार दोस्त के लिए अभी रिसेंटली क्या किया। देखिए, बर्रार की बेटी वो भी इस फंक्शन पे मौजूद थी और अब बर्रार और बाबर, इनके बच्चे भी आपस में मिलते हैं और इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आपस में मिलते हैं। तो दोस्ती तीसरी जनरेशन तक पहुंच चुकी है। तो एचिसन कॉलेज में, जिस तरह मैंने कहा कि 30s में इन्होंने ज्वाइन किया और फिर 1943 में ये एचिसन कॉलेज से दोनों फारिग हुए। फिर दोनों ने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और 1945 में दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग हुए। उसके बाद फिर 1947 का ट्रॉमा हुआ जब ये बर्रार वापस गए ना 45 के बाद, ये तो चले गए पॉलिटिक्स में। और जो बाबर अली थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो फिर पार्टीशन का ट्रॉमा जो हुआ 1947 में, वो बाबर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और बर्रार के लिए भी बहुत बड़ा झटका था और उन्होंने इसको बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमे का नाम दिया था। और दूसरी बात ये कि एचिसन कॉलेज के अंदर जो बाबर अली थे वो बर्रार के सिखों के गुरुद्वारा भी जाया करते थे, रेगुलर विजिटर थे। और इसी तरह बर्रार सिख होने के बावजूद मुसलमानों की मस्जिदों में वो वहाँ पे एचिसन के अंदर वो जाया करते थे। तो एचिसन के अंदर गुरुद्वारा भी मौजूद था, मस्जिद भी मौजूद थी। तो आप देखिए कैसा ज़माना था कि एक रिलीजियस हार्मनी थी, एक अबव दी रिलीजन्स लोगों की दोस्तियाँ कहाँ पे थीं। तो बाबर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किए एचिसन कॉलेज के अंदर और बर्रार ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। उनके गोल्ड मेडल का, जो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसका नाम था बेस्ट लिविंग बॉय।
اور بہرحال پھر یہ دونوں کی فیملی ٹرم اسٹیبلش ہو گئی۔ بابر جو ہیں ان کے برار بہت فیوریٹ تھے اور بابر کی فیملی کے بھی برار بہت فیوریٹ تھے۔ بابر علی ذکر کرتے ہیں کہ میری مدر وہ پردہ کرتی تھیں اور برار کو بیٹا کہہ کے پکارتی تھیں، اور برار جھک جاتا تھا اور میری ماں اس کو بادشاہ کہتی تھی۔ بابر کی بہنیں برار کو بھائی کہتی تھیں۔ براتب علی جو ان کے والدین تھے وہ بھی برار کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ پارٹیشن کے بعد جب یہ دونوں علیحدہ ہوئے تو 1948 میں بابر علی نے لاہور میں میٹنگ ارینج کی اور برار کو بھی بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ برار انڈیا سے کیلے لے کے آئے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کیلے بہت کم پائے جاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں بابر علی نے ان کو سلک ٹائیاں دیں جو وہ امریکہ سے لے کے آئے تھے، اور اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو گفٹ ایکسچینج کیا۔ بابر علی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، لرننگ فرام ادرس، اور اس میں ایک چیپٹر ہے ایجوکیشن کے نام کا، اور ایجوکیشن میں آپ دیکھیے، اگر آپ کو موقع ملے یہ کتاب کھولنے کا تو پیج 37 پہ جائیے گا اور 41 اینڈ آنورڈز اس کو پڑھیے گا، تو برار کا بار بار ذکر ہے اس چیپٹر میں۔ دونوں اکٹھے لاہور کے لوکل سینماز میں دونوں اکٹھے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو براتب علی کی فیملی، ان کے جو پیرنٹس تھے وہ الاؤ کرتے تھے، اور یہ 2 ہفتے بعد ایک فلم ضرور دیکھتے تھے اکٹھے۔ پھر یہ برار جو ہے یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں بہت اچھے تھے، اور پھر برار نے ایک لیٹر بھی لکھا گاندھی کو جب وہ ایچسن کالج کے اندر ہی تھے، پھر وہ اس کا بھی واقعہ سناتے ہیں۔ اس کتاب میں بابر علی نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے جو نان مسلمس تھے، سکھس تھے، ایچسن کالج میں وہ آتے تھے اور دونوں کی دوستیاں بہت ہوتی تھیں اور دونوں میں بہت زیادہ ہارمنی ہوتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کتنا اچھا زمانہ تھا، کتنا گولڈن پیریڈ تھا کہ ہم مذہب سے آزاد، ہم ہیومینٹی کا پاس رکھتے ہوئے ہم ان دوستیوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ بہرحال پارٹیشن کے بعد پھر برار تو واپس چلے گئے ایسٹ انڈیا میں، اور وہاں پہ وہ پھر پولیٹکس میں آ گئے، گورنر بھی بنے ہریانہ کے، اڈیشہ کے بھی، اور پھر ایسٹ پنجاب کے وہ چیف منسٹر بھی بنے۔ اور بابر علی اور برار کی اتنی دوستی تھی کہ ایک تو 1987 میں برار کو بلایا بابر علی نے ایچسن کالج کی، میرا خیال ہے 100 سالہ تقریبات تھیں، اور اس میں انہوں نے بابر علی لائبریری کا افتتاح انہوں نے برار ہرچرن سنگھ برار سے کروایا، اور دونوں کی تصویر آپ کو شاید آ بھی جائے، اور ابھی بھی وہ تصویر بابر علی کی لائبریری کے اندر وہاں پہ موجود ہے برار کی۔ برار اور بابر علی کی اتنی دوستی تھی کہ 90s میں برار میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بابر کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور بابر تو جیسے پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے فوراً ہاں کی، اور پھر دونوں چلے گئے اور برار کا میڈیکل چیک اپ امریکہ میں کروایا۔ تو یہ تھے دوستی، اور یہ دوستی کا سفر 2009 میں ختم ہوا جب برار وفات پا گئے، لیکن اس کے بعد اس کی سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن ان کی دوستیاں وہ ابھی بھی قائم ہیں، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہاں سے ہم لیسن کیا سیکھتے ہیں؟ لیسن یہ سیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ڈفرینٹ فیتھ، ڈفرینٹ ریلیجن، اینیمیز کنٹریز، لیکن پھر بھی دونوں نے لائف لانگ کنشپ مینٹین کی۔ کیا ہم ان سے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ کیا انڈیا اور پاکستان ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہندو، سکھ اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے؟ بیپسی سدھوا نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے پارٹیشن کے حوالے سے ذکر کیا ہے، فرینڈشپ اینڈ کو ایگزسٹنس شیٹرڈ دی پارٹیشن، کہ اس نے پارٹیشن نے بہت بڑا جھٹکا دیا یہ جو دونوں فیتھ، دونوں مذاہب کی جو دوستیاں تھیں۔ پھر آگے جو میں نے وہاں بستی کا ذکر کیا اپنے ٹائٹل میں، بستی کیا تھی؟ بستی انتظار حسین کا ایک لکھا ہوا ناول ہے 1979 کے اندر، وہ بھی پارٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا جو کریکٹر ہے، جو ہیرو ہے، وہ اس کے گرد یہ کہانی، بستی کی کہانی ریوالو کرتی ہے۔ پارٹیشن سے پہلے جو کریکٹر ہے وہ انڈیا میں
وہ یاد کرتا ہے. وہاں پہ وہ سکھوں کے ساتھ بھی رہتا تھا, وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتا تھا, وہاں پہ وہ بہت کمفرٹیبل تھا. اور پھر جب پارٹیشن ہوئی 1947 کے بعد, تو یہ جو کریکٹر تھا یہ لاہور چلا آیا, اور لاہور آنے کے بعد وہ ڈسٹرب ہو گیا. اس کو وہی دوستیاں یاد آتی تھیں, وہی ماحول یاد آتا تھا, وہی کلچر یاد آتا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے درمیان جو فزیکل دوریاں ہیں, جو باؤنڈری کی دوریاں ہیں, یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. مینٹلی تو ہم ایک ہیں, اور مینٹلی ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا. کتنی خوبصورت بات اس کتاب میں, بستی میں یہ کتاب ذکر کی گئی ہے کہ ذہنی طور کے اوپر پارٹیشن نے آپ کو فزیکلی تو علیحدہ کر دیا, مینٹلی علیحدہ آپ کو نہیں کر سکا. تو اس بستی میں نوسٹیلجیا, یعنی کہ ماضی میں پلٹ جانے کی خواہش, یہ اس میں کریکٹر میں نظر آتی ہے. تو ویر زارا, اب آئیے انڈین فلم میں جو ارلی 2000 میں آئی تھی, ویر زارا کی کہانی بھی اسی گرد ریوالو کرتی ہے کہ ریلیشنز میٹر مور, ویلیوز میٹر مور, ہیومینٹی میٹرز مور دین نیشنلٹی, کہ دوستیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں بجائے یہ کہ باؤنڈریز, اور بجائے یہ کہ اور چیزوں کو ہم ترجیح دیں. ویر زارا کی اگر ابھی آپ نے مووی دیکھی ہو تو وہ یہی ہے کہ لڑکی پاکستان سے ہوتی ہے, جو لڑکا شاہ رخ ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے, اور کس طرح دونوں کے درمیان وہ ایک لو سٹوری قائم ہوتی ہے, اور وہ کس طرح سے آخری وقت تک جاتی ہے. اور اس سٹوری سے, ویر زارا سے ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ دشمنی سے بہتر ہے. پولیٹیکل کانفلکٹس عام آدمیوں کو متاثر کرتا ہے. عام آدمی متاثر نہیں ہونا چاہتے, عام آدمی دوستیاں رکھنا چاہتے ہیں, عام آدمی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. اسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, دوست لوگوں کے درمیان دوستیوں کو, اس کو کہتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی. ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں بہت جان ہوتی ہے, بہت اس میں پاور ہوتی ہے. جس طرح سے ساؤتھ کوریا اور جاپان کے درمیان دوستی کی جو پلر ہے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی تھا. سپورٹس, کلچر, آرٹس, جرنلسٹ, بزنس مین, طلباء, یہ ان سب کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے. اور یہ ایک انفارمل انٹریکشن ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی قوت ہے. اور سبق یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے, یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی داستان ہے کہ ٹریک ٹو میں لوگوں کے درمیان کتنی اٹریکشن ہے. لوگ میگنیٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. جو بھی حالات ہیں, جو بھی حالات تھے. یہ بابر علی اور برار کی کہانی تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دونوں جو مذاہب تھے وہ بالکل کمفرٹیبل تھے, اور یہ سفر جاری رہنا چاہیے تھا. محمد علی جناح بھی یہی چاہتے تھے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں ان کا بارڈر بند نہیں ہونے چاہیے. وہ تو ان کی خواہش تھی کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں. اور جناح کی خواہش تھی کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں بمبئی اپنے گھر میں جا کے رہوں. اور اسی طرح مجھے گاندھی بھی یاد آ رہے ہیں. گاندھی نے بھی یہی کہا تھا کہ پارٹیشن کے بعد جو لاہور سے جو ہندو نکالے گئے ہیں میں ان کو لاہور میں واپس جا کے بساؤں, اور جو مسلمان دہلی سے نکالے گئے ہیں میں ان کو دوبارہ دہلی میں بساؤں. اور اسی طرح سے مجھے اقبال کی نظم کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے, وہ بھی اس پہ فٹ بیٹھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ٹاک کا خاتمہ کروں گا. مذہب نہیں سکھاتے آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتے آپس میں بیر رکھنا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اقبال کی شاعری ہے, یہ جو شعر ہے یہ باقاعدہ ہندوستان کا یہ قومی ترانہ بننے لگا تھا. صرف ایک ووٹ سے یہ رہ گیا تھا. تو اس حوالے سے آپ اس کی بھی سگنیفیکنس دیکھیے. اس لیے ہمارے بڑے بھی یہی سکھا گئے تھے کہ دوستیاں رہنی چاہیے اور ہونی چاہیے. تو میں بھی اسی پہ بلیو کرتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.